अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम भाई कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप सब भाइयों के लिए आज एक वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। उस वीडियो के अंदर एक आदमी की हकीकत बयान की जाएगी। उस आदमी के अंदर कितने पैसे हैं, उसने कहाँ से हासिल किए, कैसे हासिल किए, वो अपने दावों के अंदर झूठा है या सच्चा है, और सब कुछ उसने इस्लाम के नाम से कितने पैसे लोगों से बटोरे हैं, लोगों से लिए हैं, कैसा उसने धंधा शुरू किया हुआ है, इस हवाले से इंशाल्लाह मैं आज आपको आगाह करूंगा। आपने एंड तक लाजमी वीडियो देखना है, आखिर तक वीडियो लाजमी आप देखेंगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब वीडियो जो है वो है हक खतीब के बारे में। मैंने पहले भी 2-3 वीडियो बनाई हैं उसके हवाले से, लेकिन मुझे अच्छा आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब आपने अच्छा रिस्पॉन्स देना है और आपने भी अपनी राय का इजहार करना है कमेंट के अंदर कि आप उसके बारे में क्या राय रखते हैं। आज उसके बारे में बताना है कि सबूत के साथ मैं आपको बताऊंगा, सबूत देकर बताऊंगा कि हक खतीब ने इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर कितने पैसे इकट्ठे किए हैं, कितनी जायदादें बनाई हैं, कितने मतलब लोगों को उसने बेवकूफ़ बनाया है दीन के नाम पर। अब मैं, क्योंकि मेरा काम होता है लोगों को हकीकत फ़राहम करना, हकीकत हकीकत के बारे में बताना कि उस दूसरे आदमी की हकीकत क्या है, कि इस्लाम के नाम पर ये क्या क्या कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा, हमें इन्होंने बेवकूफ़ कैसे बनाया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि वो करामतें दिखाता है, वो शिफा दे देता है। तो मेरी ये बात एक ज़हन में रखिएगा कि एक होता है आमिल और रूहानियत, एक चीज़ होती है रूहानियत और एक होती है आमिल। आमिल और रूहानियत का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब एक आदमी समझे कि नहीं भाई वो तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें दिखाता है, अब वो इन चीज़ों को लेकर उसने कहा हुआ मेरी ये करामतें हैं। उसने औलिया को भी मतलब के औलिया को भी उसने बदनाम किया और अल्लाह के नेक बंदों को भी। हालांकि उसकी दाढ़ी पूरी नहीं है, उसकी जुल्फ़ें जो है बड़ी बड़ी रखी हुई है, हराम के करीब, बल्कि हराम है। इतने बड़े बड़े बाल रखना जो कंधों से नीचे चले जाएं, ये शरीयत में हराम है। ऐसा आदमी फासिक मौलिन है, ऐसे आदमी की ताज़ीम करना भी हराम है, उसके पास जाना भी हराम है, उसके हाथ का लंगर वगैरह ये चीज़ें खाना भी हराम है। और दूसरी दाढ़ी उसकी देख लें, फासिक मौलिन, एक मुट्ठी दाढ़ी रखना ये वाजिब है, उसने पूरी दाढ़ी नहीं रखी हुई। और वो उसके मुंह से आप बदबू लीजिएगा, बदबू कैसी आती है। और आजकल जाहिल किस्म के आदमी वो बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ें वगैरह कि वो करामतें दिखाता है। भाई करामत किसको कहते हैं, इसका मतलब क्या है, ये हर आदमी के बस की बात नहीं है। अगर कोई आदमी फासिक मौलिन है, आम मुसलमान है, अगर उससे इस तरह की करातब वगैरह वो दिखा रहा है, इस तरह के फेल दिखा रहा है कि इंसानी की अक्ल में ना आए, तो उसको माउनत कहते हैं, करामत नहीं कहते, माउनत। हमें इसका भी इल्म होना चाहिए, नबी की नबूवत से पहले नबी से ऐसा काम, ऐसा फेल सादिर हो जो इंसान की अक्ल में ना आए, तो उसको इरहास कहते हैं। जिस तरह नबी का मुअज़्ज़ा दिखा देना, चाँद के फिर आका ने दो जो टुकड़े किए, इंसान की अक्ल में नहीं आने वाला, इसको इरहास कहते हैं। और इसी तरह नबी की नबूवत से बाद नबी से ऐसा फेल सादिर हो जो इंसान की अक्ल में ना आए, ठीक है, तो उसको मुअज़्ज़ा कहते हैं। किसी वली से हो तो उसको करामत कहते हैं। अगर किसी आम मुसलमान से हो तो उसको माउनत कहते हैं। तो ये जो फेल कर रहा है हक खतीब, ये माउनत के अंदर आएगा, करामत के अंदर नहीं आएगा। अब जो चौथी चीज़, अगर किसी काफिर से हो ऐसा काम, हम तो क्या करते हैं, हम जाहिल किस्म के, हमें क्या पता, हमें कहाँ कोई ले जाए, हम भाग जाते हैं उसके पीछे। कि अगर कोई हमें ऐसी काफिर आदमी भी करामत दिखा रहे, ऐसी चीज़ दिखा रहे जो अकल में ना आए, हम उसको कहते हैं अल्लाह का वली है, ये पहुंचा हुआ है। वो कहाँ पहुंचा हुआ है? जहन्नम के गड्ढे में पहुंचा हुआ है, जहन्नम की आग के अंदर वो अपने आप को लेके बैठा होता है। और किसी काफिर से ऐसा काम सादिर हो जो इंसान की अकल में ना आए, तो उसको बोलते हैं इस्तिदराज। तो अब ये जो हक खतीब साहब हैं जो इतनी करामतें दिखा रहे हैं, जो सैयद इकरारुल हसन शाह साहब हैं, उन्होंने तो बहुत अच्छे तरीके से उसको बेनकाब किया है। जो वो धंधा कर रहा है सबूतों के साथ लोगों को दिखाया है कि ये आपको लूट रहा है, ख़त्म नबूवत का नाम लेकर लोगों को काफ़ी ये तबाह बर्बाद कर रहा है। ख़त्म नबूवत का मतलब ये नहीं है कि वो लोगों को बेवकूफ़ बनाए, लोगों से माल बटोरे। ख़त्म नबूवत का है कि वो उसका पक्का सच्चा मुहाफ़िज़ बने।
یہ وہ کیا کر رہا ہے؟ بہت زیادہ اس نے جائیدادیں بنائی ہوئی ہے، بہت زیادہ اس نے بینک بیلنس جمع کیا ہوا ہے، لوگوں کو اس نے بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ میں بات کر رہا تھا عامل اور روحانیت کی، ان دونوں کا آپس میں جو تعلق ہے کچھ بھی نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق ہے ان دونوں میں۔ اب حق خطیب کیا کہتا ہے کہ یہ کرامت میں دکھاتا ہوں، بھائی اس کو کرامت کہتے ہی نہیں ہے۔ تم عامل ہو، تم ایسے وظیفے کچھ کرتے ہو کالے علم کے، وہ کرنے سے آدمی صحت یاب ہو جاتا ہے، آدمی ہوا کے اوپر اڑنا شروع کر دیتا ہے، آدمی کی جوتی ہوا کے اوپر اڑنا شروع کر دیتی ہے۔ اس طرح کے وہ وظیفے ہوتے ہیں، اس طرح وہ سمجھ لیں ایسے کام ہوتے ہیں جو انسان کرتا رہے وہ عامل بن جاتا ہے۔ عامل کا روحانیت سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عامل آدمی کافر بھی بن سکتا ہے، مسلمان بھی بن سکتا ہے، فاسق مولوی بھی بن سکتا ہے۔ اب یہ اس کو نام دے دینا کہ اس کے پاس کرامتیں ہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں گرا دیا ہے۔ ہم میں ہر دوسرے آدمی جاہل کی پیروی کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے نہیں کہ اس کے کلام میں کیا ہے، اس کے افعال میں کیا ہے، یہ کیا چیزیں دکھا رہا ہے، یہ کیا چیزیں نہیں دکھا رہا۔ ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنی جائیداد کا مالک ہے۔ وہ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آگ بگولا ہو رہا ہوں، اس کو اللہ نے اتنے پیسے دیے۔ بھائی اللہ نے پیسے دیے ہیں تو کیا وہ اس نے حلال طریقے سے لیے ہیں؟ اب اس کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے، اس کے پاس اتنی عوام آتی ہے۔ نمرود کے پاس بھی اتنی عوام تھی، اور اس طرح جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے تو ان کے پاس بھی اتنی عوام تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ حق سچ پر ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم بیوقوف بن رہے ہوتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو تباہ کیا ہوا ہے ہر معاملے میں۔ دین والا کوئی بات کر دے ہم اس کی بات کو پکڑ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ ہے وہ ہے، وہ کر رہا ہے دو نمبریاں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اب میں نے ایک تحقیق پڑھی ہے اور ثبوت بھی میرے پاس موجود ہے کہ، اور سید اقرار حسن شاہ صاحب نے بھی وہ ثبوت دکھائے ہیں کہ اس آدمی نے حق خطیب جس کا نام ہے تقریباً 11 بلین لوگوں سے لوٹا ہے۔ 11 بلین کا وہ مالک ہے، یعنی کہ 11 ارب کا۔ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، کہاں سے پیسے آئے ہیں بھائی؟ ایک عام آدمی ہو اس کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا، 11 بلین یہ کہاں سے پیسہ آیا بھائی؟ ہمیں اس کا علم نہیں، ہم دے رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک تو یہ بھی میں نے انکشاف اس کا ہوا ہے کہ جو بھی اس کے پاس آدمی آتا ہے اس سے پیسے لیتا ہے۔ ایک لڑکی نے بیان دیا ہے کہ میں اس کے پاس گئی، اس نے میرے سے پیسے لیے بہت زیادہ۔ اب وہ عامل ہے، عامل کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، عامل کا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عامل آپ بھی بن سکتے ہیں، وظیفے کر کے چیلے کاٹ کر، تو اس طرح کافی مسئلے آپ بھی کاٹ دیتے۔ پھونک مارا وہ آدمی اڑنا شروع کر دیا، اس نے، اس کے منہ سے ایسی چیزیں نکل آئی، تو یہ عامل آدمی کرتے ہیں۔ اور عامل آدمی کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور عامل آدمی کا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو اس نے بیوقوف بنایا ہوا ہے، اور لوگ بیوقوف بنے ہوئے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہاں واقعی اس کے پاس بہت کچھ ہے۔ کیا بہت کچھ ہے؟ دوزخ کا سامان اس نے اکٹھا کیا ہوا ہے، لوگوں کو تباہ کیا ہوا ہے۔ اور اگر باپ دادا نیک تھے، اگر اس کو ہم لے لیتے ہیں باپ دادا اگر نیک اس کے تھے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ دادا کی وجہ سے یہ سب کچھ یہ بھی بخشا جائے گا، نہ، ان کے اعمال ان کے ساتھ، قرآن کا یہ حکم ہے، اس کے اعمال اس کے ساتھ۔ اگر اس کے اعمال برے ہیں تو ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے جو باپ دادا نیک تھے تو ان کی وجہ سے اس کو بھی یہ ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کے خود کے اعمال اس کے ساتھ متصل ہیں، ٹھیک ہے، اور باپ دادا کے اعمال ان کے ساتھ متصل ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم اس سے یہ قیاس کرتے ہیں کہ اس کے جو باپ دادا تھے وہ اللہ کے ولی تھے، اب یہ جو بھی کرتا رہے، زنا کرتا رہے، شرابیں پیتا رہے، لوگوں کو گناہوں کی دعوتیں دیتا رہے، اور حق خطیب اس نے جو نام رکھا ہوا ہے ختم نبوت کے نام سے لوگوں کو لوٹ رہا ہو، ڈاکہ ڈال رہا ہو، اسلام کو تباہ و برباد کر رہا ہو، وہ ہم کیا کہیں کہ اب یہ بہت باتیں کر رہا ہے، اچھی اس نے کرامتیں دکھائی، تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو بیوقوف بنے ہوئے ہیں، ہم تو جاہلوں کے سردار بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں جہاں کوئی بھی لے جاتا ہے ہم آنکھیں بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں، وہ بھی ایسا کہتا ہے، وہ بھی قرآن کی بات کرتا ہے، وہ بھی قرآن کی کرتا ہے، وہ بھی حدیث کی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، جب ہم نے کوئی دنیا کو کوئی چیز لینی ہو، اچھی لینی تو ہمیں پتہ ہوتا ہے تو دوسری دکان جو ہے اس دکان سے یا دوسری دکان سے اچھی ملے گی، تیسری دکان سے اچھی نہیں ملے گی، اس کا ہمیں پتہ ہے۔ لیکن دین کے اندر ہمیں کسی کا نہیں پتہ کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ کیا کہتے ہیں، وہ بھی قرآن کی بات کرتا ہے۔ بھائی یہ تو پھر ایسے تو پھر وہ شیطان بھی باتیں کرتا تھا، تو ہم کہاں جائیں گے؟ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو تباہ کیا ہوا ہے۔ 11 بلین کا جو مالک ہے وہ 11 بلین کہاں سے آئے ہیں؟ 11 ارب روپیہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ آپ کا اور میرا پیسہ اس نے لوٹا ہوا ہے، بٹورا ہوا ہے۔
عوام کا لیا ہوا ہے، اس نے بہت زیادہ اس طرح کے چلے وغیرہ کاٹ رکھے ہیں، کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ عامل بنا ہوا ہے۔ عامل جو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، پھونک مارے مٹی جو ہے زمین کڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب عامل کا تعلق روحانیت کے ساتھ نہیں ہے، اس کو اسلام کے ساتھ نہ جوڑیں۔ ہم اسلام کے ساتھ ایسی چیزوں کو جوڑ رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اس کو چڑھا بڑھا کر اس کی مطلب کہ ہر چیز کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے، میں کہتا ہوں، میں اقرار حسن کے ساتھ ہوں، انہوں نے واقعی اچھا قدم اٹھایا ہے۔ انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کیا ہے کہ یہ جو آدمی ہے تمہیں لوٹ رہا ہے، تمہیں کھا رہا ہے۔ اب 11 بلین کہاں سے آیا ہے؟ کوئی اس کا اتنا بڑا بزنس بھی نہیں ہے، تو یہ لوگوں کا پیسہ ہے۔ دم کر دیا، اس طرح باتیں کر دی، شف والی سرکار جو کہ انہوں نے لگایا ہوتا ٹائٹل ہے، سید اقرار حسن شاہ صاحب نے اچھا کیا ہوا تھا۔ تو ایسے لوگ دین کو خراب کر رہے ہیں، دین کو تباہ کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، محفوظ رکھیں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھانا نہیں ہے؟ اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ایسے لوگوں کے شر سے بھی محفوظ رہیں، اور جو ہمیں اچھی چیزوں کے بارے میں گائیڈ کرے تو اس سے آدمی کی پیروی کرنی چاہیے، اگر وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسی باتیں بتا رہا ہے، اگر وہ ساری باتیں اسلام کے خلاف ہے، تو وہ ہماری جتی کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا لین دین اسلام سے ہے۔ ہمارا اسلام اس چیز کے بارے میں کیا کہتا ہے جو یہ بتا رہا ہے؟ جو حق تیب بتاتا ہے اسلام تو ان چیزوں کے خلاف ہے، وہ اسلام کی ہر جو بتائی ہوئی بات ہے اس کے سراسر غلط کے خلاف ہے، وہ ساری چیزیں غلط بتا رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم کیا ہیں؟ سیدھی سادھی اندھی عوام ہے جو اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔